बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 1981 की 16 तारीख है। लाहौर के रोजनामा जंग के कुछ अहबाब तशरीफ लाए हैं और रस्मी तौर पे जो कहा जाता है कि इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू तो आमतौर पे मैं इससे एतराज़ी बरता करता हूँ। बस ये है अहबाब की महफिल है, कुछ बातें करेंगे खुद के तकल्लुफ़। इसका नाम अखबारी इस्तिलाह में जो ये जी में आए रख लें। मेरे यहाँ तो यही होता है। मोहन साहब, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने इजाजत दी कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और चंद अहबाब के साथ एक मुख्तसर सी नशिस्त या ऐसे पैनल इंटरव्यू कह लीजिए वो करूं। मुझे नज़ीर नाजी कहते हैं और मेरे साथ जो अहबाब तशरीफ लाए हैं उनमें फारूक बेदार साहब हैं, एडवोकेट हैं, लाहौर के बड़े अच्छे। आका बेदार बख्त के साहबजादे हैं और दूसरे जो मेरे रफीक हैं वो अल्ताफ अहमद कैशी साहब हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के। आजकल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर। तो हम लोग अपने अपने बारी कह लीजिए या गुंजाइश के एतबार से कह लीजिए तो आपकी खिदमत में कुछ सवालात पेश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके जवाबात मरम्मत फरमाएं। तो पहला सवाल मैं जो करना चाहूंगा आपसे वो ये है कि आपके जहन में एक जदीद इस्लामी रियासत का खाका क्या उभरता है, उसके नुमाया खद्दोखाल क्या है? इस्लामी रियासत न जदीद होती है न कदीम होती है। इस्लामी रियासत कुरान करीम के असूल व अक़दार व अहकाम को नाफिज करने का एक जरिया होती है। तो क्योंकि वो असूल व अक़दार जो हैं वो तो कदीम और जदीद में तक़सीम नहीं किए जा सकते, गैर मुतबद्दल हैं, मुकम्मल हैं। तो असूल जो कुरान ने दिया है वो ये कि कुरान मजीद में बजूज़ चंद अहकाम के बाकी असूल और अक़दार की हदूद दी हैं। तो उसने कहा यह है कि इस्लामी ममलकत वो है जो कुरान के मुताबिक कायम हो और उसका फरीज़ा ये है कि कुरान मजीद के असूल और अक़दार की हदूद के अंदर रहते हुए अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें नाफिजुल अमल करने के तरीके खुद वज़ा करे उम्मत के मशवरे से। तो गोया वो असूल और अक़दार जो हैं वो तो गैर मुतबद्दल चले आएंगे, उस एतबार से तो उन्हें जदीद नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम अपने ज़माने में यानी इस्लामी ममलकत इस दौर के तकाज़ों को सामने रखकर उन असूल की हदूद के अंदर रहते हुए उम्मत के मशवरे से उनके नाफिजुल अमल करने के लिए जो तरीक वज़ा करेगी वो जदीद होंगे। इन्हें आप बाइलॉ कह लीजिए, अहकाम कह लीजिए, उस ममलकत के तरीके कार कह लीजिए, ये तो होगा जदीद और वो होंगे कदीम। जनाब मोहतरम, जब मैंने जदीद रियासत की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी तो मकसूद ये था कि एक कदीम जो अहद है उसमें सोसाइटी का जो पैटर्न होता है या जो ढांचा होता है वो किसी अहद में कबायली तर्ज पे होता है, किसी अहद में बादशाही की तर्ज पे होता है। अहद जदीद जो है ये एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का दौर है। मसलन में फौज का जो इदारा था उस जमाने में इस तरह से मुनज़्ज़म इदारा न था जिस तरह के आज है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी का इदारा इस तरह से मुनज़्ज़म न था। बैंकिंग, मालियात के शोबे या तिजारत के शोबे या इंश्योरेंस कंपनियां, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है मॉडर्न एज की, उसके एतबार से मैं यह कर रहा था कि इन तमाम इदारा जाती जो एक मुआशरे हैं इनमें हम इस्लाम के एतबार से इन इदारों की तंजीम, इन इदारों की फंक्शनिंग को किस तरह मुनज़्ज़म करें। इसी सिलसिले में इसी के साथ एक मिलता हुआ सवाल मैं अर्ज करना चाहूंगा ताकि एक ही जवाब उसका हो जाए कि ये जो आप इस्लामी रियासत की एग्जैक्ट कॉनोटेशंस की बात कर रहे थे, इसी सिलसिले में ये सवाल पैदा होता है कि अमूमन ये बात कही जाती है कुरान कोई सियासी किताब तो है नहीं, और अगर सूरत हाल ऐसी ही है आपके नजदीक तो फिर ये फरमाइए कि कुरान के सियासी असूल यानी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं
اور ان کو آپ ان کی امپلیمنٹیشن آپ کس طرح سے کر پائیں گے اس سوسائٹی میں؟ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں. جو جواب دوں گا قرآن کی حدود کے اندر دوں گا. جو چیز قرآن میں نہیں ہوگی اس کے متعلق عرض کروں گا کہ قرآن نے اس کی تفصیل نہیں دی. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مملکت کا تصور قرآن کی روح سے ایک ایسا ادارہ ہے جو قرآن کے اصول و اقدار کو نافذ کرے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. یہ جتنی چیزیں آپ نے فرمائی ہیں نا کہ اس دور کے اندر یہ انسٹیٹیوشنلائز کس طرح کیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا، یہ مختلف جو آپ نے فرمایا یہ اس اسلامی ریاست کے کرنے کا کام ہے، میرا نہیں ہے. وہ اگر مشورتاً کسی سے کچھ طلب کرے گی مشورہ تو میں دے سکوں گا، لیکن یہ میرے یا زید یا بکر یا عمر کے طے کرنے کا معاملہ نہیں ہے. اسلامی مملکت وہ خود دیکھے گی کہ اس دور کے اندر ہمیں کس کس انداز سے انسٹیٹیوشن کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، یہ وہ طے کرے گی، کوئی فرد طے نہیں کرے گا. یہی چیز میں آپ کے سوال کے جواب میں بھی عرض کروں گا کہ ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ جب میں یہ جواب دوں گا تو وہ یہ چیز ہوگی کہ یہ چیزیں اسلامی مملکت کے طے کرنے کی ہیں، کسی فرد کی نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ مشاورت کا معاملہ آئے تو اس میں مشورہ اس کو دے دیا جائے اسلامی مملکت کو، لیکن یہ چیز جو ہے ایک ایک فرد یہاں طے نہیں کرے گا اور اسے اس کا حق نہیں پہنچتا وہ کہے کہ یہ اسلامی طریقہ جو میں کہہ رہا ہوں طریق اسلامی اور نہ اسلامی نہیں ہوگا. لیکن اسی سے ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست یا اسلامی مملکت کا یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے، وہ اس بارے میں سوچے، تو آپ کے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک حوالہ بنتا ہے قرآن کے بارے میں جاننے والے آدمی کی حیثیت سے، ایک فکر کرنے والے آدمی کی حیثیت سے. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس اسلامی مملکت کی آپ بات کرتے ہیں اس اسلامی مملکت کی کیا ایگزیکٹ کنوٹیشن ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ریاست کا ڈھانچہ، یعنی جو آپ کے ذہن میں جس کا تصور ابھرتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی میں بھی اضافہ کروں گا اسی سوال میں. آپ نے اپنے جواب میں فرمایا ہے کہ اسلامی مملکت کے کرنے کے یہ کام ہے، میں تو مشورہ دے سکتا ہوں. تو میں یہی سوال اس طرح سے اگر پوچھوں کہ کوئی بھی مملکت یا تو ایک کسی تاریخی تسلسل میں چلی آئی چیز ہوتی ہے یا اسے قائم کیا جاتا ہے. اگر ہم اسلامی مملکت کے حوالے سے بات کریں تو کیا یہ خلافت راشدہ کا تسلسل چلا رہا ہے؟ امر واقعہ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں. جب یہ تسلسل نہیں چلا رہا تو کیا موجود ریاست موجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود انتظامیہ کے ساتھ اسلامی ہے؟ اگر اسلامی ہے تو پھر اس میں الگ سے سوالات ابھریں گے، لیکن اگر اسلامی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلامی مملکت جس کے آپ نے فرائض کی ابھی نشاندہی فرمائی ہے اس کے قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ اسلامی مملکت کے متعلق جو بنیادی اصول قرآن نے بیان کر دیے وہ تو یہی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کافر اور مومن یا اسلام اور کفر میں خط امتیاز یہ ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک اصول بیان کر دیا. اب ساری چیز جتنی اس حکومت سے متعلق بات کی جائے گی یا ریاست سے متعلق وہ یہ ہوگی کہ ما انزل اللہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی یہی یہ چیز ہوگی. میں یا کوئی اور کسی کی رائے کا یہاں سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ ما انزل اللہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے. ما انزل اللہ ڈھانچہ نہیں دیتا، ڈھانچہ متبدل ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اصول و اقدار جو ہیں کمت کلمت و رب کا صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات اللہ. یہ کلمات اللہ جو ہیں، اصول جو ہیں، اقدار جو ہیں قرآن کے، یہ مکمل بھی ہیں غیر متبدل بھی ہیں، لیکن اس کی جتنی مختلف شکلیں ہیں، اس کی ڈھانچے جو اس کے ہیں، طریق جو ہے، یہ چیز کہیں قرآن نے دی نہیں، خود نہیں دی، دانستہ نہیں دی. اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں بدلنے والی ہیں.
ایک دفعہ قرآن میں اگر یہ دے دیا جائے گا تو اس نے کہا کہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے، وہ کل کو ناقابل عمل ہو جائے گی تو تم دین کو ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے، جیسا کہ یہودیوں نے کیا اپنے ہاں۔ تو اس لیے ہم صرف اصول و اقدار دے رہے ہیں، اور ان کے تابع یہ جتنی جزیات ہیں وہ ساری تم نے خود طے کرنی ہے، خود وضع کرنی ہے، اور یہ بدلتی رہیں گی، اصول اس کے مطابق رہیں گے۔ اب اس کے لیے آگئی تاریخ کی بات جو آپ نے فرمایا ہے، اس کے مطابق جو قرآن نے پہلی بات میں نے عرض کیا نا کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم کرنا یا فیصلے کرنا، وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ صدر اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جس زمانے کا تعین بھی قرآن نے خود نہیں کیا، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے اسی کے مطابق حکومت قائم کی تھی۔ اب یہ جو چیز ہو گئی قرآن کا اصول کہ انہوں نے جو حکومت قائم کی تھی، ہم اس کی جزیات میں اگر چلے جائیں، کس شکل کی تھی، وہ کانسٹیٹیوشنل تھی، وہ پارلیمنٹرین تھی، وہ صدر کا راج تھا، یا وہ کہتا ہے یہ باتیں جو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں دی۔ اگر اس زمانے میں پہلے تو یہ بات ہے کہ اس زمانے کی تاریخ ہی ہمارے پاس کوئی مستند نہیں ہے، ہماری تاریخ 300 سال بعد مرتب ہوئی تھی زبانی روایات سے، خود تاریخ کے اصول کے مطابق بھی یہ کوئی تاریخ نہیں بنتی، تو اس لیے اس دور کی تاریخ تو ہے نہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ تو جب ہو کہ ہم ان کی جزیات ڈیٹیل جتنی ہیں ان کو اسی طرح سے منو ان آجمی نافذ کرنے کے لیے مکلف ہوں، تو پھر تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کیسی تھی۔ اور جب صورت یہ ہے قرآن کی روح سے کہ وہ اس زمانے کے لیے تھی، تم اپنے زمانے میں ان کو خود طے کرو گے، جو اصول اور اقدار ہیں وہ قرآن کے اندر محفوظ چلے آ رہے ہیں، تو لہذا اسلامی ریاست کے کام کرنے کے لیے یہ چیزیں آئیں گی نہیں پہلے سے۔ تاریخ کے اس دور کے بعد پھر جتنی سلطنتیں آج تک ہوئی ہیں مسلمانوں کی ہیں، اسلامی نہیں ہیں، یہ اصول ہی کہیں کسی سلطنت نے نہیں قائم کیا آج تک، من لم یحکم والا ما انزل اللہ کے مطابق یہ کہیں قائم نہیں ہوا، وہ تو اس کے بعد ما انزل اللہ تو پس پش چلا گیا تھا، اس کے بعد تو قرآن سے خارج چیزیں تھیں جو ان کے ہاں اتھارٹی بن گئی تھی، اس کے مطابق، اور ملوکیت کے اندر تو چل ہی نہیں سکتا ما انزل اللہ، وہ تو پہلے اس مملکت کو جو بزور شمشیر قائم کی جائے یا معروسی بادشاہت ہو، کسی کو غیر قرآنی کھاد دے دیتا ہے، تو اس لیے یہ جتنی بھی مملکتیں تھیں ان میں سے اگر کسی نے قرآن کے کسی حکم کو نافذ بھی کر دیا اس سے وہ اسلامی نہیں ہو جاتی۔ انڈیا والے اگر شراب کو ممنوع قرار دے دیں تو یہ حکم ہمارا ہے، اس سے وہ بھارت کی حکومت اسلامی نہیں ہو جاتی۔ حکومت کے اسلامی ہونے کی جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا سارا کاروبار ما انزل اللہ کے مطابق ہو، تو پھر وہ اسلامی کہلائے گی۔ تو اس معیار کے مطابق ہماری پوری تاریخ میں پہلے دور کے بعد جس کی شہادت قرآن نے دی ہے، یعنی اس کی بھی میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کی روح سے نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسی تھی، قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسی تھی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسی تھی۔ ڈیٹیل قرآن نے بھی نہیں دی، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے دانستہ نہیں دیتا وہ ڈیٹیل، اس نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے خود دانستہ ڈیٹیل نہیں دی ہیں، وہ غیر متبدل نہیں ہوتی۔ اس واسطے آج کی جب ہم گفتگو کریں گے اسلامی ریاست کی تو ان ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے ہی نہیں، نہ کسی دور سے۔ دور تو میں نے عرض کیا کہ وہی اول ہی ہے جب یہ ہوا تھا، بعد کا دور تو اسلامی مملکت کا ہے ہی نہیں، کہیں سے ماڈل نہیں آپ کو ملے گا اس پورے دور میں، اور آج کا تو سوال ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو پہلے وہ اس اصول کو قائم کرے، حکومت کو قائم کرے قرآن کی روح سے، اور اس کے بعد پھر اسی کے دیے ہوئے جو اصول ہیں کہ مشاورت سے امت کی بیٹھ کے طے کرے، تو یہ جو چیزیں بنے گی نا، یہ ان مسئلے کے کوئی جزیات میں سے کوئی چیز قرآن کی حدود سے ٹکرائے نہیں، بس اتنی سی چیز، اور پھر بڑی آزادی ہے اس کے اندر۔ تو یہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی جس وقت چاہے اور جس طریق سے چاہے حکومت اپنی قائم کر کے یا اقتدار پر قبضہ کر کے یہ کہہ دے کہ میں آج سے میں نے اس علاقے میں اسلامی مملکت قائم کر دی ہے،
لہذا اب میں فلاں 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 سے مشورہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے بتائے کہ اس حکومت کو کیسے چلایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اسلامی مملکت قائم ہو گئی ہے، اور اب اس کے لیے مزید ہمیں کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ اپنے زمانے کے معروضی حوالے سے ہم نے قرآن کی مختلف اس کے پرنسپلز کے حوالے سے ہم نے تیار کرنے ہیں، تو اس کو آپ تسلیم کر لیں گے؟ جی نہیں، وہ جو پہلا قدم تھا نا، جو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اٹھ کے اقتدار پہ قبضہ کر لے اور کہے کہ میں اس کے بعد اسلام کے قرآن کے مطابق چلوں گا، وہ تو پہلا قدم ہی غلط ہے نا، اس لیے کہ پہلا قدم بھی مشاورت کی روح سے ہوگا۔ اگر وہ امت کی مشاورت سے آیا ہے تو پھر تو وہ قرآن کا پہلا قدم جو ہے ٹھیک اٹھا ہے، اس کو پھر اگلا قدم اٹھانے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر قدم اولی اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرے۔ بالکل پروفیسر صاحب، اب اسی ضمن میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ پاکستان میں کی نیشنل جو اسٹیٹ ہے اس کی کیا فارم ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ وہ اسلامی ہوگی یا ہونی چاہیے، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ایک مفکر کی حیثیت سے ہمیں یہ فرمائیے کہ پاکستان کی نیشنل اسٹیٹ کی فارم کیسی ہونی چاہیے، تو آپ اس سلسلے میں کیا مشاورت دیں گے؟ کس طرح سے مشاورت دیں گے؟ یعنی کیا کیا چیزیں آپ تجاویز پیش کریں گے سر اس کو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے؟ یہ تو ڈیٹیل کی بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اور قبل از وقت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں تحصیل حاصل بھی ہے۔ میں اگر کوئی تجویزیں پیش بھی کروں تو فائدہ کیا ہے؟ پہلے کوئی مملکت تو وہ قائم ہو، پھر اس کے بعد تجاویز بھی آئیں گی سر۔ یہ تو ایک فکری چیز جو ہے وہ ایسی ہے، میں نے اپنی فکر کے مطابق کہا، آپ نے کچھ کہہ دیا، وہ کہتے رہے ہاں اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پہلے خشتے اول رکھی جائے تو اس کے بعد پھر اگلی اینٹ رکھی جائے گی نا، یہ وقت اس وقت آئے گا۔ اس لیے میں ان باتوں کو عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ سے یہ مشورہ طلب کیا جائے اور آپ سے یہ عرض کی جائے کہ جناب ہم اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن شریف کی روح سے اسلامی مملکت کے خد و خال کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا ڈھانچہ جو آپ نے غیر متبدل اصول بتائے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم اس ڈھانچے اور ان اصول کے اندر رہ کر ایک اسلامی مملکت قائم کر سکیں، تو سلسلے میں آپ کا؟ جی نہیں، میں نہ اس پہ غور کرتا ہوں تو نہ میں اس کے متعلق کوئی بات ہی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں میرے یا آپ کے کہنے کی، تو یہ اس بات سے فائدہ کیا ہے؟ مانی ایسی چیز کی جائے، وہ تو اس وقت فائدہ ہوگا جب کوئی پہلی قدم اساسی قدم جو ہے اسلامی حکومت کا اٹھایا جائے، امت مشورہ دے، امت اکٹھی ہو، امت کے لوگ جو ہیں صاحب فکر وہ بیٹھے، وہ دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے جب کبھی یہ ایسا ہو، ابھی معلوم نہیں کہ کب ہو، اس وقت کے حالات کیا ہوں، آج سے ہی بدلے ہوئے ہوں، تو یہ ساری باتیں ہمارے یہاں کی حدود ہیں۔ حالات کیا ہوں جی نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر میں کبھی غور ہی نہیں کرتا، قبل از وقت ہے یہ، اور اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ جب کبھی اور پتہ نہیں کہاں کہیں، پتہ نہیں کس خطہ زمین میں کب یہ چیز کہیں ہو، اس زمانے کے حالات کے مطابق جو ارباب فکر ہوں گے وہ اس کے متعلق سوچیں گے، میں نہیں اس کے متعلق سوچ۔ پروفیسر صاحب، آپ کی اس گفتگو سے مجھے کچھ ایسے احساس ہوا جیسے غالباً آپ مجھے یہ تاثر ملا جیسے کہ آپ کسی یوٹوپیا کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اور پتہ نہیں کب ہوگا اور کب ہوگا۔ تو اس سے مجھے ایسے احساس ہوا جیسے کچھ یوٹوپین قسم کی کوئی بات ہے کہ شاید اگر ایسا ممکن ہو تو شاید ہو جائے، ورنہ کوئی اس کے واضح امکانات، مثبت امکانات نہیں ہیں۔ جبکہ میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب قائم ہوا تو ایک خطے کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا ایک خطہ جو چنا گیا، اور اس کے ارد گرد کچھ سرحدیں بنائی گئی، اور اس کو پاکستان کا نام دیا گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کی مملکت اور ریاست کا نام دیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ بہرحال اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک خطہ زمین تو مسلمانوں کے پاس آیا، اب اس میں عام لوگ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ، اور ظاہر ہے کہ ایجوکیٹ بھی کرنا ضروری ہے لوگوں کو، عام لوگوں کو، کہ وہ اسلامی حکومت کے خط و خال کیا ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کی
ان کی آپ ان کے ارد آپ کیسے تصویریں کچھ بنا کے لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ لوگ یہ جانے کہ ہاں یہ ہوتی ہے واقعی اسلامی ریاست، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہوتا رہا ہے یہ اسلامی ریاست کے نظریے کے بالکل خلاف چیز ہے؟ معذرت یہ پہلی چیز یہ میں بیان نہیں کر سکا یا آپ نے صحیح نہیں سمجھا، یہ یوٹوپیا اسلامی مملکت کے قیام یوٹوپیا نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہر وقت ممکن العمل ہے، مری محسوس شکل کے اندر سامنے آنے والی چیز ہے، یہ اس لیے یوٹوپیا نہیں ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ مثلا آج جہاں ہم بیٹھے ہیں مسلمانوں کی کوئی مملکت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اسلامی ہو یا جس نے یہ چیز کہی ہو کہ ہم معاذ اللہ کے مطابق تمام کاروبار اپنا کریں گے، یا جو وہ کر رہے ہیں وہ معاذ اللہ کے مطابق ہے۔ ان حالات میں بیٹھے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اب میرا یہ بیٹھ کے سوچنا، فکر کرنا اور یہ ورک آؤٹ کرنا کہ صاحب اس کی شکل کیا ہوگی، انتخاب کیسے ہوں گے، مشاورت کیسے ہوگی، پارلیمنٹ کی ہوگی، کانسٹیٹیوشن کس قسم کا ہوگا، یہ چیز جو ہے کم از کم میرے نزدیک قبل از وقت بھی ہے اور مفید مطلب بھی نہیں ان حالات میں، جبکہ کہ وہ مملکت بھی نہیں ہے۔ یہ میری ساری عمر گزری ہے جی اس میں، اور یہی چیز تھی جو علامہ اقبال سے میں نے سیکھی۔ میرا فکر قرآنی ان کے فیضان کا صدقہ ہے، یہی چیز تھی جو تاریخ پاکستان کے دوران مجھے سعادت حاصل ہے جی قائد اعظم کے زیر لوا کام کرنے کے لیے۔ یہ اصول ہی تھے جو ہم اس زمانے میں بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، حالانکہ قائد اعظم کے تو سامنے تھا کہ اب یہ خطہ زمین مل رہا ہے، وہاں ہم نے یہ کام کرنی ہے۔ انہوں نے بھی یہ چیز غلط ہے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کسی کانسٹیٹیوشن کا ہی خاکہ بنایا ہو یا اس مملکت کی تفصیلات کا کوئی خاکہ بنایا ہو۔ میرے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی، یہ قرآن ہی کے متعلق ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا کہ یہ بتاؤ اصول مثلا کیا ہوگا۔ اصول کی بات اگر آپ پوچھتے ہیں، پہلی بنیادی چیز یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس خطہ زمین میں کہہ لیجئے یا مملکت میں کہہ لیجئے، ہر انسان کی بحیثیت انسان ہونے کے تکریم ہوگی۔ کوئی اس مملکت کا فیصلہ اشارتاً کنایتاً بھی کیوں نہ ہو، اگر یہ ہو جس میں کسی انسان کی تذلیل ہو گئی ہے تو وہ معاذ اللہ کے خلاف ہوگا۔ اصولی بات یہ ہوئی۔ اب یہ کہ وہ کس قسم کے قانون بنائیں گے یہ میرے کرنے کا کام نہیں، میرے بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہوگی کہ کسی کی تذلیل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسان کہا ہے قرآن نے، یہی نہیں کہ مسلمان کی نہیں ہوگی، اس نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا۔ اب یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس کی جزیات میں اگر آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کہ اتنے کچھ لمبے چوڑے چیزیں سوچنے پڑیں گی آپ کو کہ کس مجرم میں اور ایک انسان میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، کس حیثیت سے آپ فرق کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں اصول اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا تو خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اس بستی سے اٹھ جائے گی اور وہ اسلامی مملکت نہیں رہے۔ یعنی دوسرا اصول میں نے عرض کیا کہ وہ یہ اصول ہیں۔ اب ان اصول پر عملی طور پہ کس طرح سے وہ کام کرے گی ریاست، یہ ان حالات میں وہ کرے گی، وہ سوچے گی۔ ہر ممکن ہے کہ اس شعبے کے اندر میں نہ مشورہ دے سکوں، کوئی اقتصادیات والا مشورہ دے سکے۔ اصول یہ ہوگا کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی فرد ننگا نہیں، ضروریات زندگی سے قرآن نے کہا ہے جس کو رزق سے تعبیر کرتا ہے، کوئی فرد رزق سے محروم نہیں رہے گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس مملکت کے اوپر عائد ہوتی۔ اب وہ کس طرح اس سے عہدہ برا ہوتی ہے یہ اس مملکت کے سوچنے کا کام ہوگا۔ پتہ نہیں حالات اس وقت کیا ہوں گے، پھر وہ کون کون سے لوگ ہوں گے جو اس میں مشورہ دے سکیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی ساری عمر یہ اصول ہی تھے جو بیان فرمائے۔ قائد اعظم نے بھی آپ دیکھتے ہیں 10 سال میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اصول ہی ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔
کہیں انہوں نے اس کی تشکیل کے لیے جزیات کا کوئی ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد میں بھی وہاں بھی ہندوستان میں بھی اور یہاں بھی 30-35 سال سے صرف اصول بیان کر رہا ہوں اسلامی مملکت کے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو اس کو اسلامی کہا جائے گا۔ یہ کس طرح سے ہوں گی یہ اس مملکت کے طے کرنے کا کام ہوگا، میرا نہیں۔ قبل از وقت بھی ہے اور اس کے تو 20 شعبے ہوں گے اور ہر شعبے میں کیا مشورہ دے سکوں گا صاحب؟ تو جو بھی اس کے مشورے کے اہل ہوں گے وہ مشورہ دیں گے۔ یہ اصول ہوں گے جو وہاں طے ہوگا۔ وہاں ہر مرد اور عورت کی مساوات ہوگی قرآن کی روح سے، کس حیثیت سے یہ ہوگی، یہ چیز ان کے طے کرنے کی ہوگی۔ وہاں تسخیر کائنات جو ہے یہ اصول ہے اس کا، کائنات کو مسخر کر کے اس کی قوتوں کو قرآن کی اقدار کے مطابق استعمال میں لانا نو انسان کی منفعت کے لیے، یہ شرط ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، باقی وہی عمل رہ جاتا ہے کہ جو نو انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے۔ اب اس میں دائرہ وسیع کر دیا، اس نے اپنی مملکت سے شروع کیا جائے گا، انسانیت تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ہے وہ اصول کہ وہ جن کو میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی اسلامی مملکت کوئی بنے یا کوئی اس کا ارادہ کرے تو وہ یہ سامنے رکھے کہ یہ میری ذمہ داریاں اور یہ فرائض، میری سے مراد اس مملکت کی، وہ سوچ لے اس کو، اور جہاں سے بھی قدم اول اٹھا سکتا ہے بتدریج یہ ہوگا، پہلے دن سے تو اوور نائٹ ہو ہی نہیں سکے گا کہ وہ کرے، لیکن اس کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں اس لیے اصولی دے رہا ہوں کہ فروعات کی بات میں اگر ہم چلے گئے تو اسی میں چلے جائیں گے۔ میں کہوں گا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، وہ کہے گا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، اور انتخاب نہ ایسا ہوتا ہے نہ ویسا ہو، تو اس وقت دیکھا جائے گا کیا قرآن کی روح سے ہوگا۔ یہ کہ یہ ساری چیز امت کے مشورے سے ہوگی، وہ اتنا ہی اصول دیتا ہے، باقی چیزیں وہ کہتا ہے خود طے کرتا ہے۔ یہ مشورے کا جہاں تک تعلق ہے سر، اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ یہ ہم سمجھ سکیں کہ مشورے کے لیے اس قسم کے آدمی جو ہے وہ قابل اعتماد سمجھا جائے گا، اس قسم کے سے آدمی سے مشورہ کیا جائے گا، یا ایک جیسے شروع میں یونان میں تھا کہ پوری ایک شہر جو ہے یا پورا ملک جو ہے جو اکٹھا ہو کے ایک فیصلہ دیا کرتا تھا، تو مشاورت کے لیے کس قسم کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ اور اسی سلسلے میں عرض کروں گا کہ آج کل آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ مجلس مشاورت کے بڑے چرچے ہیں جو ہمارے یہاں بن رہی ہے۔ تو یہ مجلس مشاورت جو بنے گی بقول آپ کے، جب یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص بزور شمشیر قبضہ کر لے تو پہلا قدم ہی اس کا غلط ہے، تو اگر موجودہ صورت میں ایک مجلس مشاورت قائم کر بھی دی جائے تو اس کے جو فیصلے ہوں گے ان کی قانونی، خاص طور پر اسلامک لا کے لحاظ سے ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ ہمارے ملک کے قانون ہوں گے میرے نقطۂ نگاہ سے تو میں نے اسلامک لا جی نہیں صاحب، اسلامک لا تو اسلامک مملکت کے نافذ کردہ ہوتے ہیں۔ مجلس مشاورت کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ تو کسی کا نام آپ رکھ لیں، وہاں پارلیمنٹ نام رکھا ہوا تھا، آپ اس کو مجلس مشاورت کہہ لیں، تو اس سے کہنے سے تو اسلامی مجلس مشاورت تو نہیں ہو جاتی نا جی، وہ تو اسلامی مملکت کی مجلس مشاورت ہوگی، کوئی وہی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ساری ملکی ہے ہماری، جتنی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے جس کا جی چاہے اٹھ کے کسی چیز کو اسلامی کہہ دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یا حتیٰ کہ طب اسلامی بھی کہا جا رہا ہے، یعنی یونانی کل تک یونانی طریقے علاج اس کو کہتے تھے، یعنی نہ جی وہ عربی بھی نہیں تھا، یونانی، وہ خود یہ حکیم ہمارے یہاں کہ اپنے یہاں کچھ طب کو یونانی کہتے تھے اور یہ یونانی ہوتے تھے، وہ یعنی پہلے تھوڑا سا چرچا ہوا، اس کو کچھ عربی کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ بات تمہاری عربوں کے ہاں تو آج بھی طب نہیں ہے کیا اس زمانے میں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو درمیان کی یہ کڑیاں جو ہے تو ہر شخص جس کا جی چاہتا ہے اسلام خان کو اسلامی کہتا ہے۔ بنیادی چیز ایک عزیزان من بڑی سہل سی ہے، کسی چیز کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے،
تو آپ پری سپوز کرتے ہیں نا دی ایگزسٹنس آف سم کانسٹیٹیوشن، وہ ہوتی ہے موجود کانسٹیٹیوشن کہیں ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اس کے مطابق ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا ہے نہ جی میں نے عرض کیا اگر وہ کہیں نافذ العمل ہو، اگر بات یہ ہو کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں، یہ اگلی بات ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو طے کرنے کے لیے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی موجودگی ضروری ہے، پھر جو دو فریق آپس میں بات کر رہے ہیں وہ دونوں اس پہ متفق ہوں، ان کے لیے وہ کامن بھی ہو، فائنل اتھارٹی بھی ہو، کامن اتھارٹی بھی ہو، تو جب ہم طے کریں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں یا لیگل ہے یا نہیں، جب آپ لیگل کہتے ہیں تو لا کا کوئی کوڈ آپ کے یہاں ہونا چاہیے جسے یہ دونوں فریق مانتے ہوں جو عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے نا۔ یہ اسلامی جو ہے یہی ہے، غریب کی جورو سب کی بھابھی، جس کا جی چاہے اسلامی اس سے کہیے کہ صاحب اتھارٹی کیا ہے اسلام۔ جیسے لیگل کہنے کے لیے پاکستان کی مملکت میں جو بھی وہ سیکولر ہمارے یہاں قانون ہے، کوئی لا کا ضابطہ یا ہے نا تعزیرات پاکستان، اس کے مطابق بحث ہوتی ہے ساری عدالت میں کہ یہ قانونی ہے یا قانونی نہیں ہے۔ دی ایگزسٹنس آف دیٹ کوڈ آف لا جو کامن ہے ان سب کے درمیان وہ موجود ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جب آپ کسی چیز کو اسلامی کہتے ہیں تو اس کے لیے اتھارٹی کیا ہے؟ اتنی بات طے ہو جائے نا جی، ہاف دی پرابلم از سالوڈ۔ یہ جتنے جھگڑے آپ کے یہاں پڑ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کس سے ختم ہو جائے؟ اتھارٹی کیا ہے؟ یوں ہی میں کسی پہ تنقید نہیں کیا کرتا، یہ تاریخ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نظام مصطفیٰ کے لیے یہ اتحاد ہوا مختلف علماء، وہ کیا چیز تھی نظام مسلم؟ ایک اسلامی مملکت کا قیام تھا، وہ ان سب کا اتحاد تھا کہ وہ قائم ہوگی اس کی سنت، یعنی وہ کہہ رہے تھے نا یہ کہ یہ ایسے ہم قائم کریں گے، وہ سب تھے جو یہ کہنے والے تھے۔ ہمارے قریب ہی وہ چودھری ظہور الہی مرحوم کی یہ کوٹھی ہے جی، رمضان کے مہینے میں یہاں افطاری کی دعوت تھی، وہاں ہوتا تھا، وہ سارے جتنے تھے وہ اتحاد والے لیڈر موجود تھے اور علماء حضرات بھی موجود تھے۔ افطاری کی دعوت میں سارے اکٹھے بیٹھے تھے، مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی، مفتی محمود اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے، نورانی صاحب اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے۔ اسی لان کے اندر یہ دو جماعتیں ہوئی نماز کی، جماعت اسلامی والے ایک طرف ہو گئے ہوں، یعنی وہاں کا حصہ ہے یہ دو تو نمایاں نہیں جی، میں نے یہ طرف سے جی نہیں، میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہاں یہ عجیب قصہ ہے، ضمن بات بیچ میں سے نکل آئی کہ وہ جو وہاں جا کے کوئی نماز پڑھے اس کو تو کہتے ہیں تیری ہوئی تیری نہیں ہوئی، نکل جائے یہاں سے، تمہارے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ وہ جو نہ پڑھنے والے باہر ہیں نا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے الگ الگ یہ بنیادی چیز یہ کہتے ہیں کہ نماز ہے، جو نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے اتنا بڑا جہاد کر رہے تھے، اس بنیادی چیز میں امن کا جب وقت آیا ہے تو وہی آپس میں الگ الگ ہو گئے۔ میں نے وہ دو اس لیے کہے ہیں جی کہ ان میں شیعہ سنی کا بھی فرق نہیں تھا، وہ ہوتا ہے کہ وہ الگ پڑھتے ہیں، اس میں یہ سنیوں کے ہاں یہ فقہ والے اہل فقہ یا اہل حدیث کا بھی فرق نہیں تھا، ان میں بھی کہتے ہیں ہوتا ہے، یہ دونوں اہل فقہ تھے، فقہ بھی چار ہیں، یہ دونوں حنفی فقہ کے ماننے والے تھے، یعنی یہاں تک ہے ان کے ہاں وہ جو کامن اشتراک ہے۔ اور آگے اتنی سی بات ہے کہ وہ قبروں پہ دیا جلاتے ہیں، وہ دیوں کو پھونک مار دیتے ہیں، بس اسی پر اس پہ ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا سنت کی روح سے۔ دونوں مانتے ہیں اس کو کہ یہ مملکت ہماری جو ہے، وہ کتاب کا نام تو تبرکن لے دیتے ہیں، تو سنت کی روح سے وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ نماز ایک طرح کی کیسے پڑھی جائے گی۔ یہ تو یہاں کا واقعہ ہے۔ نورانی حضرت میں نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے کا ذکر کیا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں انسانیت کی تذلیل نہ ہو،
اور انسانیت سے آپ نے کہا کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے. تو آپ ایک ایسے معاشرے کے متعلق کیا فرمائیں گے جس میں نماز اور روزہ تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تذلیل بھی پورے زور شور سے موجود ہو؟ تو ایسے معاشرے اور ایسی حکومت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ سوال ہی نہیں ہے ایسی کے متعلق. سوال تو یہ ہے کہ وہ نماز اور روزہ جو ہے نا وہ تو اسلامی نہیں بنا دیتا کسی کو. وہ تو اس کے ہاں کے کچھ فرائض ہیں, کچھ عائد کردہ. سپاہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس میں تو تسمہ ماننا جو ہے وہ بھی ڈیوٹی میں ضروری ہوتا ہے. لیکن بات تو اصل یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرے گا. تو اگر وہ تسمہ ہی باندھتے رہے سارا دن تو وہ تو سپاہی نہیں رہ سکتا. ضروری ہے سپاہی کے لیے وہ بھی, لیکن تسمے باندھنے سے وہ سپاہی نہیں ہو جاتا. اگر سے عمر کی عدالت میں وہ پیش ہوا اور اس نے کہا کہ کوئی لاؤ اپنا گواہ, اس نے کہا کہ جی فلاں آدمی لاؤں گا میں گواہ. کہنے لگے اور اس کے متعلق پتہ بھی ہے, کہنے لگے جی فرمائیے. کہنے لگے تم نے اس کے پڑوس میں تم کبھی رہے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. کہنے لگے سفر میں کبھی اس کے ساتھ گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں. کبھی اس سے کاروبار کچھ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے پھر تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا کہ بڑا معتبر آدمی ہے, جاؤ کسی معتبر کو لاؤ. یہ چیز ہے معاملہ جو ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا کردار کس قسم کا ہے, انسان کے ساتھ اس کا معاملہ کس قسم کا ہے. قرآن جتنی مومن کی جو صفات بیان کرتا ہے, صفات نہیں خصوصیات یہ کہیے, جیسے ایک سپاہی کی خصوصیات بتاتے ہیں نا, ہم کو صفات نہیں ہوتی, صفات تو آگے جا کے آتی ہے. تو وہ جو بتا رہا ہے خصوصیات, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپس کا معاملہ کس قسم کا ہے تمہارا. اور وہ جس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز یا روزہ وغیرہ, آپ حیران ہوں گے کہ یہ حج کے متعلق جو کچھ اب ہمارے سامنے اس کا تصور ہے وہ ہے نا, اس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ بھائی یہاں اجتماع کرو اور اس میں پورے انسانی عالمگیر انسانیت کو دعوت دو کہ وہ آئیں لیشہدوا منافع لہم, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ تم ان کی منفعت کے لیے کیا کرتے ہو. یعنی عزم للناس, اس کے لیے پروکلیمیشن ہو تمہاری طرف سے, آواز دو, اعلان کرو کہ آؤ. کیا کرنے کے لیے؟ لیشہدوا منافع لہم, اور دیکھو ہم تمہاری منفعت کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ ہے جسے آپ نے نماز روزہ فرمایا ہے. جی اس کا تو مقصد یہ ہے. آپ نے ابھی اپنی ارشادات میں علامہ اقبال کا ذکر کیا تھا, تو انہی کے حوالے سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال نے ایران اور ترکی کی بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ مسلم ریاست جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو, اس میں نیشنلزم اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں بنتا. آپ پاکستان کے بارے میں فرمائیے کہ یہاں جو صورتحال ہے, کیا یہاں کی صورتحال میں اسلام کا نیشنلزم کے ساتھ کوئی تضاد بنتا ہے؟ نیشنلزم سے کیا معروف ہے آپ کی؟ یعنی کسی پرٹیکولر نسل کے لوگوں کو ایک قوم تصور کرنا, ٹیریٹری کے اندر بسنے والے سارے لوگوں کو ایک قوم, تمام لوگوں کو بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ مسلمان بولتے ہیں نہ, کون سا مذہب, کس مذہب سے, یوں آئے گی نا بات بنیادی. تو یہی تو سارا جھگڑا تھا انڈیا کے اندر جو ہمارا تھا. پاکستان کے مطالبے کی وجہ جوازی یہ تھی کہ ہم اسے قومیت کی تشکیل کا معیار نہیں قرار دیتے تھے قرآن کی روح سے. وہ کہتے تھے کہ ٹیریٹری کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں, خواہ وہ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, پارسی ہیں, عیسائی, وہ ایک قوم ہیں. ہم کہتے تھے کہ ہمارے ہیں اسلام کی روح سے قومیت کا معیار یہ نہیں ہے. قومیت کا معیار دین کا اشتراک ہے, وطن کی ٹیریٹری کا اشتراک نہیں ہے. بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. تو یہی تو تھی ہماری وہاں بنائے نظا
इसी को हमने मनवा के ये पाकिस्तान बनाया था। तो इसमें अब फिर ये चीज यहाँ अगर जो सवाल उठते हैं जी, पूछते हैं कि साहब कौमियत का मेयार क्या हो, तुम अपने यहाँ की जो ममलकत कायम की है जिस बुनियाद पे उनसे दी थी झगड़ के, उसी को डिनाई कर रहे हो आप। ये सवाल उठाने के माने ये हैं कि कुछ है शुबा आपके दिल में। वो कहते हैं जी कि वो तो कायदे आजम ने एक वकीलाना हरबा था जो इस्तेमाल किया था, माज़अल्लाह कायदे आजम के मुतल्लिक़ ये कहना साहब। बहरहाल कुरान की रूह से मेयार कौमियत इश्तराक दीन है। जब ये हुकूमत इस्लामी कायम हुई थी मदीने में, तो उसमें मिस्र का बसने वाला मुसलमान भी जो था उस कौम का फर्द था, ईरान के अंदर मुसलमान भी उस कौम का फर्द था, हत्ता कि यहाँ भी आ चुके हुआ था इस्लाम उस जमाने के अंदर, कहीं भी था वो उसका फर्द था। और मक्के का अंदर रहने वाला अबू जहल उसका फर्द नहीं था, उसको नहीं बनाया गया उस कौम का फर्द। वो ठीक है कि उस ममलकत के अंदर रहने वाले एक शहरी की हैसियत से उसको कुछ हकूक दिए गए, मराहत दी गई, उस कौम का फर्द नहीं वो बना। तो इसलिए ये टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो हैं, सिर्फ इस बिना पे कि इस टेरिटरी में है, इस्लाम की रूह से वो एक कौम नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी है, मैं पी रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसता है, इस आपकी गुफ्तगू के हवाले से, तो फिर हमारा इश्तराक दीन के हवाले से हम एक नेशन हुए, एक कौम हुए। तो फिर जोग्राफियाई तकसीम जो है इसके क्या मानी है? दूसरा सवाल इसी ज़मन में आपसे अर्ज करूंगा कि आप ये फरमाइए कि मौलाना मौदूदी जब इस बारे में बात करते हैं यही, और वो नजरियाती सरहदों की बात करते थे और जोग्राफी सरहदों की अहमियत को वो नजरअंदाज करते थे, तो आपके नुक्ता नजर में और मौलाना मौदूदी के नुक्ता नजर में क्या फर्क हुआ? फर्क ये था जी कि जिन हालात में हम बस रहे हैं उनके एतबार से टेरिटरी जो है हमारे यहाँ की, उसकी हिफाजत तो मुकद्दम है। कुरान ने खुद ये कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत किया करो, इसलिए कि सरहदों के मिट जाने से तो आपका ये अलग तशख़्ख़ुस जो है दीन के एतबार से जो कौम यहाँ बसती है वो तशख़्ख़ुस मिट जाएगा। एक हद हमारी यहाँ है, हमारी और इंडिया की हद, इसके मिट जाने से तो आप मिट जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान, एक तरफ हमारे यहाँ ईरान है। अगर हम दोनों मुस्लिम इस्लामी रियासतें होंगी तो ये हद नहीं होगी दरमियान में, लेकिन जो इस्लामी रियासत नहीं है उसके साथ हम हद बंदी करेंगे तो तशख़्ख़ुस हमारा काम रहेगा। ये था फर्क जो कुछ था। इस्लामी रियासत से मुराद आपकी उस जगह के बसने वाले लोग हैं या हुक्मरान हैं? अगर तो लोग हैं तो फिर अफगानिस्तान भी इस्लामी रियासत है। अजीज़ान रहमान, मैंने पहले अर्ज किया था कि आज कोई भी इस्लामी नहीं है, और इस्लामी रियासत में लोग और हाकिम का तस्वुर ही नहीं होता। वहाँ हाकिम भी कोई नहीं होता, महकूम भी कोई नहीं होता। ईरान और इराक नहीं, मैंने आज का ईरान और इराक नहीं कहा, मैंने शर्त आयद की थी कि अगर वो दोनों इस्लामी ममलकतें बन जाएं तो फिर इनमें हद नहीं रहेगी, एक ही उम्मत होगी। ये आप इंतजामी सहूलतों की खातिर जिस तरह से एक रियासत के अंदर सूबे मसलन बना देते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े कमिश्नरियां बना देते हैं, वो इंतजामी सहूलत होती है। हो सकता है कि हम पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस किस्म की सहूलत को कायम कर लें। उम्मत ये एक होगी और हद इनके दरमियान नहीं होगी। दोनों अगर इस्लामी होंगी तो फिर सारी दुनिया के अंदर मोमन बसने वाले एक कौम होगी और एक ही तसव्वुर। कुरान का यही है दीन के एतबार से कि जब मकसद सबका उस दीन का क़याम हो जाएगा तो इस वास्ते उनके यहाँ का ये निज़ाम भी ये हो सकता है कि जोग्राफियाई एतबार से जो वहाँ के तकाजे हों या वहाँ के और उसके एतबार से तो फर्क हो ही सकता है, लेकिन उम्मत होने के एतबार से और एक मकसद के हसूल के लिए अमल पीरा होने के हिसाब से ये सब एक होंगे। जनाब, आपने अभी जो एक उम्मत वाहिदा का तस्वुर जिन बुनियादों पर फरमाया है, उस सिलसिले में आजकल एक काफी तहरीक
دنیا بھر میں آلموسٹ اسلامی دنیا میں خصوصاً چل رہی ہے، جسے فنڈامنٹلزم یا اسلام کی تحریک کہا جاتا ہے۔ مصر میں اس کی شکل اخوان المسلمون کی ہے، اور انڈونیشیا میں مسلم پارٹی ہے، اور سعودی عربیہ میں بھی جن لوگوں نے ابھی کچھ کارروائیاں کی تھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو انہی سے متعلق قرار دیا، اسلامی فنڈامنٹلزم جس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس انتہا کے ساتھ کچھ تحریکیں جاری ہیں، ایران کے اندر بھی ہے، اور بھی مسلم ممالک میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو کیا یہ اس تصور کی تکمیل کی طرف بڑھنے کا کوئی اقدام ہے جسے ہم یہ فنڈامنٹلزم کی تحریک کہتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ بالائے جغرافیہ ایک ملک بنے گا جو امت مسلمہ کا ہوگا، مملکت جسے کہا جائے گا، یا یہ کوئی اور چیز ہے اور آپ کے جو تصور میں ہے وہ کوئی اور چیز ہے؟ اسی طرح ابھی میرے دوست نے ایک سوال دہرایا تھا کہ اسی طرح مولانا مودودی صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اصل چیز نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں، جغرافیائی سرحدوں کا تو ہے ہی نہیں۔ تو جیسے آپ نے بھی فرما دیا کہ اس وقت جب کہ اسلامی مملکت ہی کوئی نہیں تو جغرافیائی سرحدیں بھی اسلامی مملکت کی نہیں ہے، تو جب کہ اسلامی مملکت نہیں ہے اس کی جغرافیائی سرحدیں بھی نہیں ہیں، تو پھر کن سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے؟ لہذا وہ مولانا مودودی کی ایک طرح سے آپ تصدیق فرما دیتے ہیں۔ اس منطق کے اعتبار سے تو اس کا وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے اور جغرافیائی سرحدیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی اسلامی مملکت موجود ہی نہیں، جب مملکت نہیں موجود تو اس کی سرحدیں کیا ہوئی، ان کی حفاظت کا تصور کیا ہوا؟ آپ نے ویسے ہی اسے خارج کر دیا۔ تو دوسری جو چیز میں دیکھنا، آپ نے فرمایا کہ میں طالب علم ہوں قرآن کا، قرآن کے حوالے ہی سے میں اسلامی مملکت کے جو اس کو ماخذ کے طور پہ لیتا ہوں، اسی میں سے وہ تصورات اخذ کرتا ہوں۔ مولانا مودودی نے بھی ایک کتاب تفہیم القرآن لکھی ہے، اس میں کیا وہ خط و خال اسی اسلامی مملکت کے ملتے ہیں یا کوئی اور چیز اس میں داخل کر دی گئی ہے؟ یہ دو الگ سے سوال ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مربوط کر کے ان کا جواب یا ترتیب بار۔ تین سوال ہیں۔ پہلے تو یہی عرض کروں کہ مودودی صاحب نے کہا تھا نظریاتی سرحدیں ہمیں چاہیے، جغرافیائی سرحدیں نہیں۔ آج کے ماحول میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہلاکت کی طرف لے جانے والی بات تھی۔ آج تو آپ کی مملکت ہے، ٹیریٹری کے حساب سے مملکت قائم ہوئی ہے۔ ذرا سا بھی 2 میل کا ادھر فاصلہ ہو جاتا ہے تو چین اور بھارت میں اور کس میں برسوں تک لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ آج ہماری بھی چل رہی ہیں، یہ سرحد جغرافیائی ہے اس کی روح سے چل رہی ہیں۔ تو موجودہ حالات کے اندر تو جغرافیائی حدود ہی وہ چیزیں ہیں جن سے مملکت کا تشخص ہوتا ہے، اس لیے ان کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے، ایسے ہی حالات میں کہا تھا نا اس میں کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے تمہاری، تم کرو، اس لیے کہ ساتھ جو ادھر ادھر مملکتیں تھیں اسلامی مملکتیں نہیں تھیں۔ تو آج تو چونکہ اسلامی مملکت کوئی بھی نہیں ہے، بھارت پہ اور ہمارے درمیان جغرافیائی سرحد ہوگی جس کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہوگا۔ ہمارے اور افغانستان کے درمیان بھی اسی طرح جغرافیائی سرحد بھی ہے، دین کی نظریاتی سرحد میں کامن نہیں ہے ہم۔ تو اس لیے آج تو سرحد یہ اس سیکولرزم کے دور میں جس میں سے ہم جا رہے ہیں، اس میں تو یہ سرحدیں قائم رکھیں گے تو الگ مملکتیں قائم رہیں گی، اس لیے وہ چیز ان کے یہاں کی وہ نظری تھی۔ عملاً یہی صورت ہے۔ آج کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر اسلامی مملکت کی بات کریں گے تو پھر میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم میں اور بھارت میں تو جغرافیائی سرحد ہوگی، اسلامی مملکت اگر افغانستان اور ایران بھی ہوگا تو ان تینوں میں سرحد نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات آپ نے فنڈامنٹلزم کی کہی، یہ ایک بڑی گہری سازش ہے۔ اقبال نے اس کی طرف بڑی سوچ سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآنی یا اسلامی مملکت وہ تھی جو عہد محمد رسول اللہ والذین معہ میں قائم ہوئی قرآن کی روح سے۔ دور وہ کتنا بڑا تھا ہمیں پتہ نہیں۔ جب اس کے بعد ہمارے سامنے تاریخ آتی ہے تو ملوکیت آتی ہے ہمارے سامنے، اور ملوکیت میں ہمارے سامنے عباسی دور وہ آتا ہے کہ جس کے اندر یہ مختلف قسم کی یہ نظریے اور تہذیبیں اور عقائد، روایات اور فقہ یہ ساری اس دور میں مدون ہوئی تھی۔ اس دور میں وہ ملوکیت کا دور ہے جو یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ اس دور کے اندر ایک اسلام جو ہے مرتب ہوا،
انہیں آپ یہ روایات کا کہہ لیجئے، انہیں آپ یہ فقہ کے قوانین جو ہیں وہ کہہ لیجئے، یہ ملوکیت کے زمانے کی چیزیں ہیں، اور ملوکیت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بنیاد ہی غلط تھی وہ اس کی اسلامی نہیں تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، اس میں اگر وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ شراب کی ممانعت ہے تو اسلام میں بھی قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، لیکن وہ جو اس زمانے کے جو فقہی قوانین بنے ہوئے تھے آپ دیکھ لیجئے 3-4 ہی نافذ ہوئے ہیں ابھی، اور ان کے متعلق جب صدر محترم نے نافذ کیے تھے تو 4 ہی دن بعد وہ جو امریکہ کی ٹی وی والے آئے تھے یہاں انٹرویو لینے ان کا، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ اس قدر وحشیانہ سزائیں آپ دے رہے ہیں، اسلام کے متعلق کیا تصور قائم ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سزاؤں پہ تمہاری نگاہ گئی ہے، وہ جو شرائط ہے نا وہاں ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی تم نے وہ نہیں دیکھی، ان شرائط کی روح سے 1000 میں سے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کو سزا ملے، یاد ہے نا آپ کو؟ اور ابھی کل ہی یہاں سے وہ ایشیا ویک والا آیا تھا، اس نے آ کے بھی یہی سوال ان سے کیا تھا، اس کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ شرائط وہ پوری نہیں ہو سکتی، انہوں نے تو امپاسبل کا لفظ استعمال کر لیا۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کوئی قانون دے اور خود وہ شرائط ایسی ساتھ اس کے باندھ دے کہ جس کی روح سے وہ نافذ ہی نہ ہو سکے؟ ممکن نہیں، وہ تو جی کسی باہوش مملکت کا بھی قانون نہیں ہو سکتا، چاہے دیکھا جائے کہ ہمارے ایمان کے مطابق وہ خدا کا تو یہ اس دور کے قوانین ہیں جس میں آپ سوچئے تو صحیح، یہ شرط جو ہے معاف رکھیے گا گستاخی ہے کہ وہ زنا کے جرم کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہ ہوں، ایکچوئل پینیٹریشن ہے آرڈیننس میں لکھا ہوا، وہ بقول روز کے میں عرض کر رہا ہوں یہ چیز جو ہے ان قوانین میں عورت کی گواہی نہیں ہے، ان قوانین میں دیت جہاں ہے خون بہا، عورت کا خون بہا مرد کے خون بہا سے آدھا ہے، جائیے کہ کس قسم کے قانون ہے۔ ان قوانین میں فقہ حنفی کا یہ قانون ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے انہوں نے ذرا سی استثناء کی ہے کہ قتل کے سوا کسی جرم میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں قانون یہ بھی ہے، اس کے بعد ایک اور بھی گروہ وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی کہیں تشہیر بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور گروہ ہے وہ کہتا ہے یہاں ہی نہیں قیامت میں بھی ان پہ مواخذہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو سمجھتے ہیں نا کہ جب ملوکیت جو ہوتی ہے تو اس میں پھر قانون جو بنتے ہیں، یہ سارے قانون جتنے سرمایہ داری کے بنے ہوئے ہیں آپ کے ہاں، یہ سارے قوانین جو اس قسم کی حکومت کے بنے ہوئے ہیں کہ اولو الامر مولوی صاحبان کو کہتے ہیں، یہ اس دور کے قوانین بنے ہوئے تھے۔ جب تک کچھ سلطنتیں ایسی مضبوط رہی یہ کچھ کسی حد تک چلتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ہاں بھی شخصی قوانین الگ کر دیے، پرسنل لاز، پبلک لاز الگ کر دیے، وہ حکومت کے پاس رہے، یہ ہمارے مولوی صاحبان کے پاس رہے، وہ کہا کے پاس رہے۔ یہ سارا چیز غیر اسلامی تھا جو کچھ چلا آ رہا تھا، یہ مملکت ہی غیر اسلامی قوانین یہ تھے۔ زمانے کے تقاضوں سے آہستہ آہستہ یہ مٹتے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ احباب جو ہیں اچھے تعلیم یافتہ، یہ قوانین اس سے پہلے آپ نے بھی کبھی نہیں پڑھے یا سنے ہوں گے، یعنی وہ اس طرح سے مٹ رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ، یعنی اس لیے کہ اس دور کے تقاضوں کو یہ پورا ہی نہیں کر سکتے تھے تو مٹ رہے تھے۔ اقبال نے اسی کے خلاف یہ جو تصور دیا تھا پاکستان کا، اس میں یہ کہا تھا کہ اس سے، وہ 37 کا خطبہ، کہ اس سے بنیادی طور پر اسلام پر جو سلاطین عجم نے اپنا ٹھپا لگا رکھا ہے اس کو ہم مٹانے کے قابل ہو سکیں۔ اور دوسری جگہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ جو اس کے اوپر کشت جو تہیں جم گئی ہیں، زنگ آلود تہیں جم گئی ہیں، ان کو ہم کھرچ کے الگ کریں گے۔ وہ یہی قوانین تھے، یہی تصور مملکت، یہی اختیارات تھے جو اوپر والوں کے تھے۔
ان کو مٹانے کے لیے یہ مملکت کا تصور انہوں نے دیا، اور قائد اعظم نے وہ جو حیدرآباد دکن کا ان کا وہ ہے انٹرویو، وہ ہے جی بنیادی چیز۔ ان سے پوچھا تھا عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے کہ یہ جس مملکت کے قیام کے لیے آپ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ وہ یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی فرد کی ماتحتی ہوگی، نہ پارلیمنٹ کی حکومت ہوگی، نہ کسی اور ادارے کی۔ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب مقرر کرتی ہے، وہی غیر متبدل رہے گی، اور اس کے لیے ہمیں ایک مملکت کی ضرورت پڑے گی۔ صرف کتاب اللہ تک بولو، ان کو مٹانے کے لیے یہ جو چلا آ رہا تھا کس کا، یہ اتنا عرصہ ہمارے بچے خطرہ ہے آپ کیا کہتے ہیں، یہ دینا ایک پلیٹ لے آنا جی، جو گھر میں سگریٹ نہیں ہوتا وہاں ایسے بھی نہیں ہوتا نہیں، وہ مجھے معذرت چاہنا چاہیے جی صاحب، میں نے کہا تھا میں پیتا نہیں ہوں تو اس لیے وہ وہی کر رہا تھا، وہ مٹ رہا تھا جی، قصہ وہی چل رہا ہے جی، وہ قریباً مٹ رہا تھا۔ یہاں مقصد ہی یہ تھا پاکستان کی کہ قیام کا یا تشکیل کا، کہ وہ اسلام جو سے اقبال اجمی اسلام کہتا تھا، وہ ملوکیت کے دور کا جو اسلام تھا، اس کی جگہ قرآن کی مملکت قائم کی جائے، اور قرآن کی مملکت سے دنیا میں ہر ایک ڈرتا ہے۔ مسلمان نے تو پہلے ہی ڈرنا ہوا، اس کے اوپر غیر مسلم بھی ڈرتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جب یہ قائم ہوئی تھی تو 4 ہی دن کے اندر انہوں نے ایران اور روما جیسی نہ صرف سلطنتیں بلکہ ہزاروں سال کی تہذیبیں جو تھیں چند سال میں اس نظام نے ختم کر دی۔ یہ بڑی جاذبیت ہوتی ہے اس کے اندر، جس نظام میں یہ ہو کہ رات کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، رات کی مملکت کہاں اٹھے گی اس سے بہرحال۔ تو یہ ساری مملکتیں جتنی یورپ کی تھیں ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ قرآن نہ آ جائے۔ بھارت میں بھی ہماری وہاں جو جنگ تھی تاریخ ہی نہیں لکھی گئی عزیزان من اس تحریک پاکستان کی، کسی کو معلوم نہیں یہ جنگ ہے کن کے درمیان، اور ہمارا مطالبہ کیا تھا، ہندو جانتا تھا۔ 41 میں لدھیانے میں کانفرنس ہوئی تھی ایک، اور اس میں مسٹر منشی تھا نا بمبے کا، ان کے کانگریسی بہت بڑا وزیر بھی ہو گیا تھا، وزیر اعظم بھی، اس نے صدارت کی تھی۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مطالبہ پاکستان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اگر نہیں معلوم تو سن رکھیے۔ اس مقصد مسلمانوں نے ایسے ہوم لینڈ لینے ہیں جس میں وہ قرآن کے مطابق حکومت قائم کر سکے۔ اور پھر اس نے پوچھا تھا کہ میں اپنے نیشنلسٹ علماء سے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کی مخالفت میں کیا کیا، اور وہی مفتی صاحب تھے لدھیانے کے جنہوں نے پکار کے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تھی جنگ وہاں جو ہو رہی تھی، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ جہاں ہم جان دے دیں گے یا یہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی۔ یہ تھی جی جنگ ساری وہاں، کوئی دنیا کی حکومت اس کو گوارا نہیں کر سکتی، اور یورپ کی مملکتیں تو ابھی تک وہ صلیبی جنگوں کے زخم جو ہیں وہ پھیلاتی پھرتی ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کو۔ اقبال کی وہ نظم پڑھیے ابلیس کی مجلس شورا، عزیز عزیز وہ شخص دے گیا زندگی کے آخری سانسوں میں بھی وہ شخص دے گیا۔ وہ کہہ رہا ہے ابلیس کی زبان سے کہ مجھے خطرہ اس سے ہے کہ کہیں یہ امت جاگ نہ اٹھے، اور کہیں جو انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے کہیں اس کو سامنے نہ لے آئے، تو اس کے وہ جو ہم پنجابی میں شتورے کہا کرتے ہیں وہ مشیر ہیں، ابلیس کی مدد سے شورا اس نے کہا ہے نا، کیا بات ہے اس شخص کی صاحب شورا ہے، اس مجلس شورا کے وہ پوچھتے ہیں اس کے وہ مشیر کہ پھر کیا کیا جائے، تم نے تو یہ نیا خطرہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمیونزم بہت بڑا خطرہ ہے، اس نے کہا تھا کہ مذہبیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے، یہ ہے نا اس میں۔
تو اس نے یہ پوچھا تھا پھر انہوں نے کہ کیا کریں ہم، تو انہوں نے کیا کرنا کیا یہ ہے کہ ان کو وہی اسلام جس کے اندر یہ چلے آئے تھے اور جو مٹتا چلا آ رہا تھا نا اس کو اجاگر کرو. یہ جو ہے اس قسم کے بحث مباحث سے ان کو نظریاتی دے دو. اس قسم کی باتیں جو علم الکلام کی ہوتی ہیں ان باتوں میں لگاؤ، ان کو فرقہ بندی کے اندر لگا دو اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ آخری شعر ہے اس نظم کا. یہ تھا جو ابلیس نے دیا تھا پروگرام اپنے مشیروں کا. یہ اس کے سامنے تھا کہ پاکستان میں اگر قرآن کا نام ہم نے لیا تو یہ اٹھے گا ہجوم پوری دنیا کا، اور اس کا توڑ یہ ہے کہ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. چلا گیا، کام کرنے والا بھی نہ رہا. غنیمت ہے اتنا عرصہ 30 سال کا، پتہ نہیں جو پہلی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے سوچ کے یہ کیا تھا یا بہرحال ان کو ٹالا تھا، انہوں نے اسلام کا نام نہیں لیا تھا، وہ جانتے تھے. یہ سارے جتنے مخالفت کرنے والے تھے پاکستان بننے کے بعد ہجوم کر کے یہاں آ گئے تھے. تو یہ اب پہلی دفعہ یہاں اسلامی مملکت کے لیے کچھ کرنے کا کام آیا. وہی اسلام جو مٹتا چلا جا رہا تھا وہ اس طرح سے اجاگر ہو رہا ہے. قوانین تو آپ نے دیکھ لیے جس قسم کے. یہ جو ہے صاحب کہ یہ انگلستان میں اس کے لیے ایک اسلامک کنونشن، اسلامک مشن، اسلامک سیمینار، اسلامک لیکچر، اسلامک سیریز. امریکہ کینیڈا میں ٹورنٹو میں تو ہیڈ کوارٹر ان کا. جی امریکہ کے اندر ان کی اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر یہ ان کا ہیڈ کوارٹر یہ سارا. یہ آپ کے ہاں کے حضرات، میں کسی کی تلخیص نہیں کرتا، ہمارے مولوی صاحبان ان بیچاروں کے پاس اکے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا مناب کڑی تک جانے کے لیے. آج آپ دیکھیے گا کہ ساری دنیا کا چکر لگ رہا ہے ہوائی جہازوں کی. 6 مہینے کے دورے ہوتے ہیں سر. وہاں جا رہے ہیں تو وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر قیام ہو رہا ہے ان لوگوں. ایک دن وہاں لیکچر کے لیے ہال جو ہے اس کو کرایے پہ لینے کے لیے ہزاروں روپے وہاں دینے پڑتے ہیں. مسلسل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سر. کس اسلام کے لیے ہو رہا ہے؟ قرآن کے اسلام کے لیے. اب اس کا نام جو تھا پہلے آرتھوڈاکس ہوتا تھا، خود یورپ والے ہی اس کو obscurantist کہا کرتے تھے. یہ سب کچھ تھا. اب یہ ایک نئی اصطلاح ان کی وجہ کرتا ہے، فنڈامنٹلزم. یہ امریکہ سے آئی تھی اور کہا یہ ہے، یعنی فنڈامنٹل کا ترجمہ تو BBC کرتا ہے، میں بھی کیا کروں گا. وہ اساسیین ان کو کہتے ہیں، اساسی اسلام اس کا نام رکھا ہے اس نے. ترجمہ تو لفظ کے اعتبار سے وہ صحیح ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، اس اسلام کا احیاء اور اس کا فروغ جو مٹتا جا رہا تھا اور جس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان وجود میں لایا گیا تھا. یہ ہے بھی وہ فنڈامنٹلسٹ جو چل رہی ہے آپ کا. بہت بڑی بات ہے. مسلمان کو مذہب سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی قسم کا بھی ہو مذہب اس کے قلب کی گہرائیوں میں ہے. مذہب اس کو ایسا دیا جائے کہ جس میں خطرہ کوئی نہ ہو. اور یہ وہی مذہب ہو سکتا ہے جو ملوکیت سے دور کا پیدا کر دے. یعنی وہ ملوکیت کے خلاف ایک لفظ ہی نہیں کرتے. وہ اسلام جس میں یعنی عجیب چیز ہے ہمارے ہاں کی. میں یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا. یزید کے خلاف یا حضرت معاویہ کے خلاف تمام متفقہ طور پر یہ کہتا کہ بنا لا الہ حسین کیا جرم تھا؟ موروثی حکومت تھی یہ کہیے کہ قوت کے زور سے حاصل کر دو. اس کے زمانے سے لے کے آج تک جتنی مسلمانوں کی مملکتیں قائم ہوئیں اسی طرح سے ہوئی جس طرح سے وہ ہوئی تھی. ایک ہی سانس میں اس کے خلاف تو یہ پوچھو نہیں کہ کس قسم کے بہرحال الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. اور اسی قسم کی جو حکومت قائم ہوئی ہوتی ہے اس کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے ایدہ اللہ بنصرہ وقلد اللہ ان کے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہو، ان کی مملکتیں قائم رہیں.
آج بھی آپ کے یہاں ملوکیت ہے، آج بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، اب آپ سوچئے کہ پہلے تو ان کو ہی خطرہ ہوگا، اور ان جو اس سے بھی زیادہ وہ جو مملکتیں ہیں نا جی، ان کا جو نظام ہے وہ سارا الٹ جاتا ہے. سرمایہ داری کا نظام کہیں باقی نہیں رہ سکتا. یہ کیا ہے فنڈامنٹلزم؟ جس زمانے میں شروع میں یہ کمیونزم آیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا امریکہ سے آواز اٹھی تھی مسلمانوں کو اس سے الگ رکھ کے اپنے ساتھ ملانے کی کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر. انہوں نے ورکرز آف ورلڈ کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر. تو گویا یہ مسلمان اور یہ امریکہ والے مشترک ہو گیا ان کا مقصد بلیو ان گاڈ کا، حالانکہ جس قسم کے خدا کو وہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ان میں کوئی قدر مشترک ہی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک چیز نکالا، نعرہ دیا تھا، مقصد سارا کمیونزم کے خلاف محاذ کرنے، بلیورز ان گاڈ. آج دنیا میں یہ نظام کی جڑیں اور مضبوط کرنے کے لیے، ورنہ دنیا سے یہ سرمایہ داری کا نظام اور ملوکیت کا نظام اور نسل پرستی کا نظام، قومیت، خود نیشنلزم کے ہاتھوں یہ یورپ کے اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں. قرآن کا نظام تو سب کو مٹا دے گا. یہ کہیں عملاً قائم ہونا چاہیے، پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کو اس کے نتائج دیکھ کے دنیا اس کی طرف آئے. وہ اس کو عملاً قائم نہیں ہونا دینا چاہتے اور اس کی جگہ ان کو وہی پختہ مزل دیتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے، یا اس مذہب کا ہو رہا ہے، اتنے زور سے اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اسی مذہب کی قوانین بھی وہی لائے ہیں. ہمارے ہاں کے یہ سارے اس شان سے یہ اس قبروں کے اوپر پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے. بہت سی قبریں تو میٹھی چکی تھی جن کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی نہیں سے. یہ ہوئی ہے فنڈامنٹل جس کا اسلام کا، یہ ہے جو تاریخ کا. کہاں سے یہ روپیہ اتنا آ رہا ہے؟ میں کسی کے خلاف گوبند تو نہیں کرتا، لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ صاحب یہ یہاں سے وہاں تک، امریکہ تک، افریقہ تک، اور ہوائی جہازوں کے کرائے اور یہ ہوٹلوں کے کرائے اور یہ وہاں تک جو تبلیغ ہو رہی ہے اور یہ اتنا بڑھ گیا، اس کے خلاف کی طرح روپیہ چاہیے. کہاں سے آ رہا؟ وہ قومیں کیوں اس کی پبلسٹی کے لیے وہ قومیں کیوں اتنا کچھ کر رہی ہیں؟ کیا فائدہ ان کا اسلام کے؟ وہ کہیں اتنے ہمدرد تو نہیں ہیں. تو یہ اسلام جس کے مٹانے کے لیے اقبال نے تصور دیا، قائم اعظم نے خطہ زمین دیا کہ وہ نقوش جو ہے مٹا کے حقیقت کے اسلام کو لے آئے، ان کو اور پختہ کرنے کے لیے یہ ساری تاریخ چل رہی. اور دوسری بات ایک میں اسی ضمنی سوال کرنا چاہ رہا تھا، جب آپ نے یہ فرمایا، یعنی جب مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جغرافیائی سرحدیں انتہائی غیر اہم ہیں جبکہ نظریاتی سرحدیں اہم ہیں، اور آپ یعنی اس سے اختلاف رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ موجودہ صورتحال میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ گیون سچویشن ہے اور اس گیون سچویشن میں ہمیں یہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ فرمائیے کہ اسی حوالے سے جب کبھی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آیا ہے تو اس گیون سچویشن میں قومیتوں کا جو آج کا تصور ہے، مثلا زبان کے حوالے سے، مثلا نسل کے حوالے سے، تو مثلا نسل کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں طبقاتی حوالہ ہے اس کے حوالے سے اگر قومیتوں کے موجودہ تصور کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے آج کے اس موجودہ گیون سچویشن میں، یعنی طبقاتی حوالے سے، لسانی حوالے سے اور نسلی حوالے سے؟ محترم، آج میں نے عرض کیا ہے نا کہ اسلام کی تو بات ہم کریں گے ہی نہیں نا. یہ بات ہی ساری یہ ہوگی کہ آج کی سیاست میں، آج کے ملکی حالات میں، دنیا کے حالات کے اندر یہ چیزیں جو ہیں کس طرح ہونی چاہیے. بس اس کے اعتبار سے یہ نہایت ضروری ہے. آج کے حالات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کریں، جس تحقیق سے بھی کر رہے ہیں، وہ بات تو اسلامی اور غیر اسلامی کی ہو رہی تھی کہ وہاں یہ چیز نہیں ہوگی.
تو آج جب یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ سارا سیکولر ہے جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں آپ اس میں اپنے لیے فائدہ سوچتے ہیں, اپنی مملکت کا استحکام جس میں سوچتے ہیں وہ کر لیجیے آپ کا. بہرحال میں اس پہ بھی ہوں کہ اسلامی نہیں ہے, لیکن اس غیر اسلامی میں بھی اپنی مملکت کا ہونا بہرحال اس معصومیت سے تو 1000 درجہ بہتر ہے جو وہاں حشر ہو رہا ہے. یعنی وہ میں کر رہا ہوں کہ محض انسانیت یا کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے یا سیاست کے نقطۂ نگاہ سے بھی یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ یہ سرحدیں جو ہیں آپ کے ہاں کی بڑی مضبوط رہیں اور قائم رہیں. یہ چیز جو تھی یہ تھی کہ جو انہوں نے کہا تھا اور میں نے سخت مخالفت اس کی تھی. میں نے کہا بات کھل کے کرو, جب اسلامی ریاستیں بن جائیں گی یہ ساری تو وہ دین کے اشتراک کے اوپر یہ ایک امت واحدہ ہوگی, وہاں سوال نہیں پیدا ہوگا. لیکن آج یہ بات کہنا کہ جغرافیائی سرحدوں کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے, نظریاتی سرحدوں کی حکومت یعنی اہمیت ہے, یہ تو اس ملک کو ختم کرنے والی بات ہے, اس مملکت. سیکولرزم سے آپ کی کیا مطلب ہے؟ یہی سوال میں کرنے والا تھا کہ قائد اعظم نے اپنی جو میرا خیال ہے پہلی تقریر ہی تھی اس میں جو کنسٹیٹیوشن اسمبلی میں غالباً جی ہاں اس کی جو تعبیریں کی جاتی ہیں اس پر تو سیکولرزم کا انطباق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کے قریبی ذہنی رفقا میں سے بھی رہے ہیں اور تحریک پاکستان کے دوران بھی ان کا ساتھ دیا ہے. لیکن جسٹس منیر بھی کسی حد تک ان کو بھی شرف حاصل تھا کہ قائد اعظم کے خیالات سے مستفیض ذاتی طور پر بھی ہوئے شاید وہ. لیکن وہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو تصوری ایک سیکولر اسٹیٹ کا تھا, اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی ہمارے لیے کافی قیمتی ثابت ہوگی. وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سیکولرزم کی تعریف جو آپ نے کی ہے پچھلے دنوں ایک پمفلٹ بھی آپ کو ہم نے دیکھا تھا, جن کو 1.5 سال کی بات ہے, اس سے پہلے بھی آپ کی خاصی بحثیں اس پہ ہیں. لیکن ایک تصور یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے اس میں سیکولرزم بہت زیادہ ہے اور وہ سیکولر ہے, سیکولر دین ہے, اس لیے کہ اسلام میں کہیں بھی جبر کی حالت نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, یعنی اس طرح جبر کی کیفیت اسلام میں تشدد کی کیفیت نہیں ہے اور یہ لبریٹ کرتا ہے. اس لیے سیکولرزم جو ہے اسی کا ایک دراصل حصہ ہے. اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے اگر ڈیفائن کر لیا جائے کسی چیز کو تو پرابلم سالو ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں ہو نہیں رہی. میں نے کہا اسلام یہ ہے کہ کچھ اصول اور اقدار اور حدود ایسی ہیں جو انسانوں کی وضع کردہ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے, انسانوں کی وضع کردہ نہیں ہے, خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں, غیر متبدل ہیں, ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, ان کو تبدیل نہیں کر سکتا, وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. سیکولرزم اس اصول کو نہیں مانتا, کہتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان سے مافوق البشر کوئی ایسی سورس ہے جہاں سے کوئی آئے یا وہ غیر متبدل اممیوٹیبل یا انچینجبل ہمیشہ کے لیے رہے. انسان مل کے اپنے معاملات اپنی عقل کی روح سے, فکر کی روح سے جس طرح سے بھی طے کرے گا وہ کرے. یہ بنیادی فرق ہے سیکولرزم میں اور اسلام کے اندر. اتنا باقی اگلی جو چیز ہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کریں گے اسے آپ سیکولر کہنا چاہتے ہیں, جو مرضی کہیے, دنیا دارانی والی چیز کہیے کہ وہ کہیے, وہ تو ویسے ہی ہوگا. وہ بنیادی شرط جو ہے وہ وہاں نہیں مانی جاتی, اس لیے وہ سیکولر ہے. اور وہی شرط جو ہے تھیوکریسی میں بھی نہیں مانی جاتی. تھیوکریسی بھی انسانوں کے وضع کردہ قوانین جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرتی ہے. وہ کہا کہ قوانین ان کا مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, انسان تھے. ان سے تو وہ اچھے ہیں سیکولرزم والے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو قابل تغیر و تبدل تو سمجھتے ہیں. ایک سیٹنگ کے اندر پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرتی ہے, وہ 6 مہینے میں دیکھیے نہیں چل سکا, دوسری سیٹنگ میں تنفیذ کر دیتی ہے. یہاں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں 1000 سال پہلے کے, وہ غیر متبدل ہیں, ان میں آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے تھا. آج قانون آپ بنا کے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں عورت کا خون جو ہے مرد کے خون کے برابر ہی ہوتا ہے, قیمت وہی ملے گی, نہیں کہہ سکتے. تو سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ جس میں اس چیز کا انکار ہو کہ کوئی فوق البشر سرچشمہ علم ہے جسے وحی کہا جاتا ہے,
خدا کے دیے ہوئے کچھ اصول اور اقدار غیر متبدل رہیں گے، ان کو کوئی ٹچ، ان کے حدود کے اندر ہم سب کچھ اپنے تقاضوں کے مطابق کریں گے. یہ ہے جی فرق دونوں کے اندر. اب یہ جو چیز ہے پھر معاف رکھیے کہ بھول گیا دوسری بات کیا تھی. میں نے ایک اور بات تھی کہ جو لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے علاوہ، ہم سے سوا، تو وہ بھی قوانین فطرت جو ہے، یعنی وہی جو مافوق البشر جو چیز ہے اسے وہ قوانین فطرت کہہ کے کہتے ہیں. قوانین فطرت کے قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں، وہ بدل نہیں سکتے. وہ قوانین فطرت فزیکل لائف جو ہے نا جی، خواہ وہ آؤٹ سائڈ کی یونیورس کی ہو یا مین کی ہو، وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. انسان جو ہے، یہاں تک حیوان اور انسان برابر ہیں، فزیکل لاز دونوں پہ یکساں برابر ہیں، وہ غیر متبدل بھی ہیں. ٹھیک ہے، انسان اس سے آگے قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کے لیے ویلیوز بھی ہیں. ویلیو کا تصور حیوان میں نہیں ہوتا، یہ انسان ہی کی چیز ہے. ویلیوز جو ہیں یہ ہیں جو خدا کی عطا کردہ ہیں. فطرت کے قوانین یہ ویلیوز نہیں دیتے ہیں، وہ فزیکل لاز دیتے ہیں. یہ لاز جو ہیں ویلیوز کے متعلق جو میں نے عرض کیا ہے، یہ ہیں جو خدا کی طرف سے ملے اور جس سے پھر اسلام متمیز ہوا ہے سیکولرزم یا اس نیچر کے قوانین. نیچر کے قوانین ہم بھی تسلیم کریں گے آؤٹ سائڈ یونیورس کے لیے. قرآن جب کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں سب کچھ تم نے مسخر کرنا ہے، اس سے بٹا اور سیکولر کہتے ہیں تو اور کیا ہو سکتا. لیکن اگلی شرط یہ ہے کہ ان کو مسخر کر کے جو تمہیں قوت حاصل ہوگی وہ ان اقدار کے مطابق صرف میں لائی جائے گی جو خدا نے تمہیں دی. یہاں فرق ہو جائے گا ان کی سیکولرزم میں اور ہماری اسلام میں. وہ جی قائد اعظم کی وہ منیر صاحب تو میرے ان سے حرف حاصل، وہ شروع سے ہی سیکولرزم کے قائل تھے، اسلام کے نہیں تھے. اسلام کے نہیں تھے تو ان کو چھوڑ دیجئے، مرحوم ہو گئے، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی. قائد اعظم کی بات کو اس ایک تقریر کو ہی لیے ہوئے پھر رہے ہیں. 35 برس ہو گئے اور مجھے 35 ہی برس ہو گئے کہ اس کے متعلق یہ لکھتے ہوئے. قائد اعظم کی زندگی 11 اگست کی نہیں ہے، 10 سال پہلے کی ہے. ساری جنگ جو انہوں نے لڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیا سیکولرزم کے اوپر لڑی ہے یا اسلامی مملکت بنانے کے لیے لڑی؟ وہ گمنام ہستی نہیں. تقریریں، بیانات، ان کے جتنی تحریریں، ریزولیشن، سارا ان کے ساتھ لڑائی اس بات کے اوپر ہوتی تھی. ہندو کہتا تھا وہاں کہ اگر تم مذہب کو درمیان سے نکال دو تو تمہارا سمجھوتا ہو سکتا ہے. پاکستان بننے کے بعد بھی ہندوستان ٹائم نے یہ لکھا تھا کہ ہم آج بھی یہ کہیں گے آپ کو کہ اگر آپ درمیان میں سے مذہب نکال دیں اور سیکولر حکومت قائم کر لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. قائد اعظم کا جواب گاندھی کو بھی یہی تھا اور اس کو بھی یہی انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس کے بعد تو پھر ہم رہتے ہی کچھ نہیں ہے اگر یہ درمیان میں سے نکال دیں تو. کسی کی خاطر تو ہم نے یہ ساری جنگ لڑی ہے. 10 سال تک وہ یہ کہتے رہے. یہاں آنے کے بعد وہ ایک تقریر 11 اگست کے بعد بھی وہ پھر 1.5 سال تک وہ زندہ رہے. 20 تقریریں ان کے بعد کی میں نے کوٹ کی جس میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ یہ ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے ہم نے خطہ زمین دیا ہے، اس میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں گے. تھرو آؤٹ یہ کہتے چلے گئے. اس ایک تقریر میں وہ الفاظ ہیں. حالات کو دیکھیے جن میں وہ تقریر کی گئی تھی. سب کچھ یہاں جو ہندوؤں کی اور سکھوں کی مائنارٹیز تھی ان کو اکسایا جا رہا تھا اس مملکت کے خلاف کہ یہاں تمہارے اوپر ایسے مظالم ہوں گے تم یاد رکھو گے. مسلمانوں کے خلاف تو بہرحال کم از کم سکھوں نے تو وہ کچھ کیا ہوا نا، گرو گوبند سنگھ اور اورنگا اور سب کچھ. یہاں یہ آگ بھڑکائی جا رہی تھی. نئی مملکت ابھی بنی بھی کیا تھی ہماری مملکت، اس دن تو اعلان ہی صرف ہوا تھا. لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے لٹے پٹے ہوئے قافلے، مقتول، بری حالت. یہاں کیفیت یہ تھی پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. ہم نے یہاں آنے کے بعد اپنے جو وہاں سے
کچھ بچے کھچے ہوئے پیکنگ کیس آئے تھے جی، میں تو سروس میں تھا، ان پہ بیٹھ کے ہم نے کئی مہینے کام کیا تھا. ہمارے پاس چھت کوئی نہیں تھی صاحب، اسلحہ کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، فوج ہمارے اپنے پاس نہیں تھی، اس کی تقسیم ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہاں یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا حسین کے خلاف. انہوں نے کہنا یہ تھا کہ یہاں پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہندو اور مسلمان کے اندر تمیز نہیں ہوگی، تم ڈرو نہیں. وہ جو اس نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا، اور وہ بھی جواب آپ سوچئے کہ سیکولر جواب ہے. ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جس رواداری کا ثبوت اکبر نے دیا تھا اپنی منارٹیز کو، پاکستان میں اسی رواداری کا ثبوت دیا جائے گا. کھٹ سے بولا یہ شخص جس کو آپ متون کیا جاتا ہے، کہتا آپ اکبر کی کیا بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اس کا پریزیڈنٹ اور نمونہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، ہم وہ رواداری اس کے ساتھ برتیں گے. صاحب اسی تقریر میں یہ ہے. لیکن یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت تھی کہ ڈرو نہیں، یہاں تمہیں بھڑکایا جا رہا ہے، تمہارے خلاف کوئی مظالم نہیں ہوں گے. میں ہندو یا سکھ ہونے کی بنا پر اس حیثیت سے تمام حقوق اور مراحت تمہیں وہ حاصل ہوں گے جو ایک شہری کو ہوتے ہیں. یہ چیز ہے، کہہ لیجیے. جیسا میں نے لکھا بھی ہے کہ جذبات کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ کا انتخاب ذرا صحیح نہیں تھا. جی صاحب، اتنی سی بات ہے. اب نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو. نہیں جی، نہ ہے نہیں، اس کے بعد رہیں گے نہیں، نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان. یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے لکھا ہے کہ ان کا انتخاب ہے ان الفاظ کا. لیکن اس سے یہ کہنا کہ وہ صاحب شروع سے سیکولر حکومت چاہتے تھے اور یہاں سیکولر حکومت بنانا چاہتے تھے، بہت ہی بڑا اتحاد ہے. کہاں لے جاؤ گے آپ ان کے یہاں جو کمار ساری 10 سال کی جنگ کو یہاں آنے کے بعد 1.5 سال جو کچھ انہوں نے پھر کہا، دی گریٹسٹ مسلم اسٹیٹ ان دی ورلڈ، اس کا نام رکھا انہوں نے. تو یہ چیز کس طرح سے ہوئی میں نے اس کے متعلق نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود عزیزم قائد اعظم نے بھی اگر کچھ کہا ہو تو وہ بھی اتھارٹی نہیں ہے. ان کا بھی احترام اس لیے ہمارے دلوں میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود قرآن نے قائم کی تھی، اس لیے ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، مسلمان ہیں. وہ بھی اگر کہے کہ نہیں صاحب یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی تو ہم اس کو بھی وہی درجہ دیں گے جو گاندھی کو دیا جاتا ہے. ہمارا کام کیا، ہمیں بھلا اس سے کام کیا ہے جو تجھ سے ناآشنا رہے. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ چیز کہی پہلے دن سے کہ یہاں ہم قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے مملکت قائم کریں گے. اور آخر تک وہ یہی کہتا رہا. ہم اس کو بہت بڑا دیانتدار مانتے ہیں، اس لیے میں نے وہ جو اس کے درخشندہ کردار تو پتہ نہیں چاہے اس میں آپ تک پہنچا ہے یا نہیں، وہ لے جائیے گا. اس میں نے اس پہ بھی بات کی ہے، اس تقریر کے اور اس کا جواب میں نے اسی زمانے میں نے دیا تھا. میں نے نہیں دیا تھا، جوشوا فضل الدین نے اس کا جواب دیا تھا. اس شخص نے لکھا تھا، یہ میرے پاس موجود ہے، وہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو اس طرح سے غیر مسلم ہم ہندو یا دوسرے جو ہیں وہ اپنے ذہن میں لیے بیٹھے ہیں قائد اعظم کی اس تقریر سے کہ یہاں اسلامک گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہ اس دھوکے میں نہ رہیں یا بھول نہ جائیں اس چیز کو. بالکل نہیں، قائد اعظم کا یہ منشا بالکل نہیں تھا. وہ صرف ہمیں حقوق دینے کی بات کر رہا ہے، ورنہ یہاں اسلام ہی کی حکومت قائم کرنے کا ان کا بھی منشا ہے. یہ فضل الدین جوشوا فضل الدین نے یہ جواب دیا تھا. لیکن ہمارے یہاں والے کے جو وہ خود سیکولرزم کے حامی ہیں وہ اس نے ایک فکرے کو لیے بیٹھے ہیں. نہ 10 سال پہلے کی ان کی تاریخ، نہ وہاں یہاں بعد کی زندگی کے، یہاں بعد کے انہوں نے کتنے ہی بیانات اس کے بعد بھی دیے انہوں نے. تو سوال نہیں ہو. پھر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اس لیے نہیں یہاں اسلامک کہتے کہ قائد اعظم نے کہا تھا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے یہ کہا ہے اور ہم اس ایمان کے اوپر جیتے ہیں. تو یہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بنے کہیں اور بنے کب بنے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ دین ہم نے دیا ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ انسان اپنے اصل کی روح سے ٹکرے مارتا ہوا چلتا جائے پھرتا جائے، آخر الامر اس نے اس نظام پہ آنا ہے. اس کی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا سوال ہی نہیں کہ کس قوم میں یہ آئے گا، کس ملک میں یہ آئے گا. یہ حدود و حدود جو ہے انسانوں کی اس سے ماورا ہے. اس لیے
انسانوں نے آہستہ آہستہ یہ سارے انسان اپنے بنائے ہوئے نظاموں کے ہاتھوں سے سب تھکتے چلے آ رہے ہیں. سب اپنے بنائی ہوئی زندہ سے ہیں مخلوق. مشرق کے ثوابتوں کے مغرب کے سیاح وہ سارے اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کا قدم اٹھ رہا ہے اس طرف جس طرح وہ قرآن لانا چاہتا ہے. تو بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نے تو غالب آنا ہے, تو ہم تو اس ایمان کے بھروسے میں جیتے ہیں اور ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے کہ اس سے پہلے زمین میں کیوں نہیں ہوا اور اس میں کیوں ہو گیا. یہ اسلامی ریاست کے تصور کے سلسلے میں آپ کے اور مودودی صاحب کے موقف میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تھا جی, انہوں نے کبھی قرآن خالص کو اس کے لیے فائنل اتھارٹی نہیں مانا. یہ انہی کا تو بنایا ہوا یہ کھیلا ہے جس کی مصیبت ہم بھوت رہے ہیں. آخری سوال آپ فرمایا تو میں پھر اس کے بھی وضاحت کر دوں. یہاں آنے کے بعد ان لوگوں نے, یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی آخر دم تک مخالفت کی تھی. جتنی مخالفت مودودی صاحب نے کی تھی نا, انہوں نے سب نے مل کی بھی اتنی نہیں کی تھا. بس میں کہا انہوں نے پاکستان کا اصول اناؤنس ہونے کے بعد بھی دورے شروع کیے تھے وہاں ہندوستان میں مائنورٹی پروونسز کے, مدراس کے, بنگلور کے, اور یہ یہاں کی جو کون ریاست تھی اس کا محمود شیروانی کا خیر, وہاں انہوں نے مائنورٹیز جو مسلمانوں کی تھی ان کو کہا تھا کہ تم سوچو جو تم تائید کر رہے ہو پاکستان کی, تمہارا حشر ہندوستان میں کیا ہوگا. اپریل 1940 اتنی 47 وہ دورے کیے تھے. تو یہ اندازہ لگائیے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ یہاں چلے آئے. یہاں آنے کے بعد پہلی چیز یہ کی کہ تم نے پاکستان اسلام, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پاکستان میں جو حکومت قائم ہوگی وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی. یہ مودودی صاحب کا ہے, مسلمانوں کی کافرانہ حکومت. یہ یہاں آ گئے, یہاں آتے کہنے لگے کہ صاحب تم نے اسلام کے نام پہ مانگا تھا اور اسلام کو تو ہم جانتے ہیں, تم کیا جانتے ہو, اس لیے ہمارے ہاتھ میں دو. یہ مطالبہ تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم میں تو اتنے فرقے ہیں, تو کس فرقے کی حکومت یہاں قائم ہوگی. اس اعتراض کو نپٹانے کے لیے انہوں نے 51 میں ایک یہاں تمام فرقوں کے مختلف علماء سے 31 ان کو جمع کیا. 31 اور 22 میں کہا تھا 31 علماء اور 51 میں یہ ہوئی. تو نہ جی اس میں جو چیز تھی اسلام کے متعلق وہ یہ تھی کہ اس میں قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنے. مودودی صاحب سارے فہرست تھے. میں نے اسی زمانے میں لکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک فریب دینے کی ایک بات ہے. کتاب تو وہ چیز ہے کہ جس کو سارے مشترکہ طور پہ ایک مانتے ہیں. سنت تو ہر فرقے کی الگ الگ ہے. یہ نماز میں جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ الگ الگ پڑھتے ہیں, قانون بنانا تو ایک طرح. میرے خلاف وہ جو فتوے لگتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہزاروں سوال نے میرے خلاف فتوے میں دستخط کیے تھے, تو اس لیے تو میں نے کہا یہ نہیں بن سکتا. 20 سال تک وہ یہ کہتے رہے کہ صاحب یہی شخص ہے جو کہتا ہے نہیں بن سکتا, اسی کے مطابق بنے گا. جناب 20 سال کے بعد 1970 میں مودودی صاحب نے اپنے ہاں لکھا کہ کتاب و سنت کے مطابق واقعی کوئی ایسا ضابطۂ قوانین نہیں بن سکتا جسے یہ سب متفقہ طور پر اسلامی کہیں. یہ کس طرح لکھا؟ جی خود ایشیا کے اندر ان کے ہاں 23 اگست 1970 کے ایشیا کے اندر ان کا یہ اعلان موجود ہے, نہیں بن سکتا. تو پوچھا گیا کہ پھر کیا کیا جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ فقہ حنفی یہاں نافذ کر دیا. میں ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں, میرے تعلقات بہت پہلے سے تھے ان کے ساتھ, بہت وہ شریف انصاف کا. فقہ حنفی سے یہاں کی اکثریت جو ہے وہ تو ہو گئی مطمئن, اور دی وہ چیز کے جو چلنے والی نہیں. اپنا کام بھی ہو گیا کہ بنے نہیں دیں گے. فقہ حنفی کے متعلق انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ایک منجمد شاستر ہے.
اس منجمر شاستر کو کہا کہ یہاں سے نافذ کر دیں. کتاب و سنت دونوں گئی، سیدھا حنفی آ گئے، اور یہ اکثریت جہاں ہوئی ہے حنفیوں کی، وہ سارے ساتھ آ گئے جناب اس چیز کے لیے. تو یہ چیز تھی جو انہوں نے آخر میں آ کے دی. تو آپ فرمائیے کہ یہ میرا اور ان کا جو ہے یہ مسئلہ کیا چیز رہے گی. انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل یہ چیزیں بھی تو ہیں، یہ روایات اور یہ فقہ وغیرہ جو ہے، تو قوانین تو اس کے انہوں نے کہا تھا چلاؤ، قانون قرآن کو مانتے ہیں. تو یہ چیزیں تھی. میں نے کہا تھا کہ ادھر سے نکال کے 20 برس تک تم نے ان کو الجھائے رکھا کتاب و سنت کا ایک نعرہ دے کے، اور وہ اس کے لیے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. ہر حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کہ یہ قانون دیکھیے نہیں بناتے، اور ہم تو متفق ہو گئے ہیں سارے فرقے کے علماء، ہم نے کہہ دیا کتاب و سنت کے مطابق دو، تو یہ نہیں دیتے. تو یہ کرتے تھے، خود کہا کہ نہیں بن سکتا اور دے دی یہ چیز کہ ہم کی نافذ ہو. یہ ہے جو انفیکشن کا نافذ ہو گیا، وہ تو چلے گیا دنیا سے، اور اسیر پنجہ آگے چلاؤ کر کے بولا بن گیا. ہاں جی، یہ صورت ہو گئی جی ہمارے ساتھ. کوئی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہی اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہی کے نقش قدم کے اوپر آپ انسانیت چلے تو بدلتے پہنچے. وہ نمبر میں آئے کرتے نامختلف ان کے یہاں کے آج کے بنائے ہوئے انسانوں کے قانون فیصلے، ان کے یہاں 1000 سال پہلے کے بنائے ہوئے انسانوں کے انسان، ان سے تو وہ سیکولرزم بہتر. ایسا عموماً وکلا یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں بلکہ اصل میں یہ روایات تھیں عرب کی جو اسلام کے بعد اڈاپٹ کر لیں گی، صرف 2 ترامیم کے ساتھ. ایک ترمیم تو بچیوں کے بارے میں تھا کہ انہیں دفنایا نہیں جائے گا زندہ، اور ان کی عزت و تحریم اور عورت کی عزت اور تکریم کا دیا. تو باقی جتنے قوانین ہیں وہ کہتے ہیں سارے کے سارے اصل میں عرب کی روایات تھیں. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ غیر متبدل تو وہ اصول و قوانین تھے، ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس زمانے میں حضور نے یا صحابہ نے یا جو بھی امت مسلمہ تھی، انہوں نے جس قانون کو بہتر معاشرے میں سمجھا اپنے اڈاپٹ کر لیا. ان میں سے کوئی ٹکرایا نہیں قرآن کی حدود کے ساتھ، بس یہی ایک چیز تھی. تو وہ خواہ قبائل کے ہوں یا روایاتی ہوں، یا میں کہتا ہوں ہم ایران سے لے لیں، ہم روما سے لے لیں، ہم جہاں سے جیتے لے لیں، اچھا اصول جہاں سے ہمیں ملے، قرآن سے ٹکرائے نہیں، وہ اسلامی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی روایت ضروری نہیں کہ یہاں بھی مختلف تھی. کسی روایات عرب کی نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی زمانے کی بھی جو حکومت ہے اس کے ہاں کے قوانین بھی ابدی نہیں ہوتے، خیر متبدل نہیں ہوتے. ہمیں تو اپنے بنا دیں. یہ ہوگا جی. شکریہ ناجی صاحب. تھوڑا ہوتا ہے. ہاں جی شکریہ اللہ.